अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे गज़ा में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस रुख जाएंगे। दूसरी जानिब भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हम सब के सामने ही हैं और नई फिगर्स के मुताबिक दोनों ममालिक की तिजारत में अब दोबारा से इजाफा हो रहा है। क्या पाकिस्तान को काबुल पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ट्रांजिट ट्रेड को अब रोक देना चाहिए? आज के शो में मजीद हम बासित साहब से कुछ G7, G20 और ब्रिक्स की बात करने के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के नए बयान को भी आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हमने मुजाहिरा देखा कि हमास ने एक मरतबा फिर से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम हमास की हिकमत अमली का नाम देंगे या कि कमज़ोरी का? जी, हमास जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे देखने वाले भी जानते हैं, जहाँ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे है वहाँ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी है और उन्होंने शो किया है। उनकी जो अक्सरी क़ुव्वत है वो भी हमारे सबके सामने रही है पिछले कई सालों से। अब थोड़ा सा इस वक्त हो रहा है गज़ा के मुतालिक, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यह है कि सदर ट्रम्प ने जो कहा था कि जी मैं ताकत के ज़रिए फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालूंगा, कल उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो एक तजवीज़ थी मतलब ऐसी दबंग तजवीज़ थी, कोई ले न ले मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप गज़ा के लोगों को, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनको अगर ये ऑप्शन दें तो वो यही ऑप्शन लेंगे कि वो गज़ा को छोड़ के चले जाएं। तो ये तो खैर मानने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको एहसास हो गया है कि जो उन्होंने एक धमकी दी थी या जो बयान दिया था वो बग़ैर सोचे समझे दिया था। किसी भी मुल्क ने इज़राइल के अलावा उसको तस्लीम नहीं किया, उसकी हिमायत नहीं की, बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट लोग ये तवक्को रख रहे थे कि ये शायद उनके इख्तियार में ना हो, उनके बस में ना हो कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को नो कर सके। उन्होंने भी नो कर दिया। बिल्कुल। तो एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया का अच्छा एक रद्द अमल आया और ख़ास तौर पे अरब दुनिया का। अभी गुज़श्ता रोज़ एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है कुछ ममालिक की, अरब ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, इजिप्ट और जॉर्डन ने हिस्सा लिया है। और उन्होंने अपने तौर पे एक इनफॉर्मल सेशन था, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि गज़ा में किस तरह हम रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू करें। ये भी बात याद रहे कि सीज़ फायर जो एग्रीमेंट हमास और इज़राइल के दरमियान हुआ था वो अभी तक इंटैक्ट है। आज भी कुछ तबादले हुए, हमास ने 3 कैदियों को रिहा किया। इस पहले फ़ेज़ में बताता चलूँ याद दहानी के लिए कि 33 इसराइली जो यरगमाली हैं उनको हमास ने रिहा करना है और दूसरी जानिब तकरीबन 1500 जो फ़लस्तीनी कैदी इसराइल के पास हैं उनको रिहा करना है। और ये जो कैदी हैं इनको बग़ैर किसी ट्रायल के अंदर रखा हुआ है, कुछ लोगों को तो दहाइयों से अंदर रखा हुआ है और जो बाहर निकलते हैं तो उनकी हालत इज़हार देखने को भी बिल्कुल एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी निकाल सकते हैं कि जो हमास किस तरह उसको कर रहा है और इसराइली किस तरह फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जो सलूक उन्होंने रवा रखा हुआ है। अच्छा, अब हमास जो इस वक्त चैलेंज, सबसे बड़ी बात है ना कि दूसरा फेज़ होता है कि नहीं होता। सही। दूसरे फेज़ में ये होना है कि इसराइल को गज़ा से सारी अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी है और जो है और एक परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाना है। सही। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो हमास का ये नुक्ता है या उनका इतराज़ है कि इसराइली जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस वक्त भी रफ़ा पॉइंट पे, रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट पे हज़ारों की तादाद से जो मोबाइल होम्स हैं उनको जाने नहीं दे रहा इसराइल, और बहुत भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो जानी चाहिए गज़ा में वो नहीं जाने दे रहा। तो इसराइल का जो हमास का जो व्यू पॉइंट है कि उसके बावजूद भी हमने जो सीज़ फायर की जो भी शक़ें थी हम उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इसराइल ने कहीं कहीं खिलाफ वर्जी की है उनकी। यकीनन हमास पे प्रेशर है, कतर का भी है, इजिप्ट का भी है, सऊदी अरब का भी है। तो सारे जो अरब ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि सीज़ फायर जो एग्रीमेंट 6 माह के लिए सही, पहला फेज़ सही, ये किसी तौर भी डिसरप्ट हो,
کیونکہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر جو اگلا فیز آنا ہے جس میں اسرائیل کے وڈرال کی بات ہو رہی ہے اور پھر تیسرا فیز آگے بعد میں آئے گا، اس میں ریکنسٹرکشن کی بات ہوگی۔ اب جو سب سے بڑا پوائنٹ اس وقت ہے نا کہ جو سب دنیا سوچ رہی، دو پوائنٹس ہیں بلکہ، ایک تو یہ ہے کہ غزہ کا اختیار کسے دیا جائے۔ صحیح۔ پچھلے بہت سالوں سے تو غزہ کو حماس ہی رن کر رہا تھا نا، اسماعیل ہانیہ بھی تھے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی میں۔ تو غزہ بڑے عرصے سے اس حماس کے قبضے میں ہے اور حماس ہی وہاں رول کرتا رہا ہے۔ اب چونکہ اسرائیل اور امریکہ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے حماس کو برداشت نہیں کرنا، حماس کو کسی طور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے، اگر ہم سیکنڈ فیز میں جاتے ہیں اور اسرائیلی اپنی فورسز وڈرا کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غزہ کی پٹی کو حماس کے سپورٹ کر دیں دوبارہ، یہ تو ناممکن ہے۔ اس بات سے کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک، جو عرب ممالک ہیں جنہوں نے ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں قطر کو نکال کر، وہ بھی حماس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ They're not in favor of ہاں، Hamas. تو ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ جہاں مغربی کنارے پہ ان کی حکومت ہے تو وہ غزہ کا بھی انتظامیہ بھی ان کو ہم دے دیں، سیاسی اعتبار سے بھی وہ اس کو رول کریں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حماس نے ایک فلیکسیبلٹی یہ شو کی ہے کہ چلیے جی، اگر آپ کو ہمارے سیاسی کردار سے بہت اعتراض ہے کہ ہم وہاں پہ رہیں، تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کر لیجئے۔ صحیح۔ لیکن جو اسرائیل کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حماس کو پوری طرح ڈس آرم کر دیں۔ وہ حماس کہتا ہے یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سچویشن کو ایک لحاظ سے جکسٹاپوز کر رہے ہیں جو لیبنان کی سچویشن ہے نا، جس طرح حزب اللہ کے بارے میں ایک قرارداد، مجھے اب صحیح اس کا سال یاد نہیں ہے لیکن 2006 کی شاید ہے، قرارداد نمبر 1701، جس کے تحت لیبنان کے جو صدرن لیبنان ہے حزب اللہ سے، وہاں سے حزب اللہ کو نکالنا تھا، اور اب بھی جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے اور لیبنان کی جو اسٹیٹ آرمی ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ صحیح۔ یہ تو لیبنان کی حد تک تو میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ لیبنان تو ایک ساورن ریاست ہے نا، الگ اسٹیٹ ہے۔ بالکل۔ تو وہاں پہ اگر اسٹیٹ آرمی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی بھی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو، ڈیفینیٹلی۔ یا عام کوئی بھی ملٹری آرگنائزیشنز ہو اپنے طور پہ فورن پالیسی رن کر رہی ہے تو کوئی ریاست نہیں چاہے گی نا۔ تو لیبنان کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حماس کو ڈس آرم کس حیثیت سے آپ کریں گے؟ وہ تو ایک فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بات ہی کچھ، حقائق ہی کچھ اور ہے نا۔ بالکل۔ غزہ اور یا ویسٹ بینک انٹائرلی ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ہی ڈفرنٹ ہے۔ تو اگر حماس نے اس بات پہ ایگری کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی پوری جو جد و جہد ہے، جو ہماری ایک عسکری جد و جہد ہے، ہم اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں، اور یہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں، یہ فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ تو جہاں ایک اچھی حکمت عملی کے تحت حماس نے فی الوقت یہ ایگری کر لیا کہ ہم تھوڑا سا جی، اگر آپ کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں نہیں لانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ڈس آرممنٹ کی طرف جائیں گے، یا اپنے جو آرمز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور اپنی جو ہماری جد و جہد ہے اسرائیل کی آکوپیشن کے خلاف وہ ہم ختم کر دیں گے۔ اب اس نقطے پہ آ کر بات رک بھی سکتی ہے سیکنڈ فیز میں، کیونکہ اسرائیل کیونکہ جو لیوریج ہے نا اس وقت صرف حماس کے پاس وہ یرغمالی ہی کا ہی ہے۔ ایک دفعہ تمام یرغمالی واپس ہو گئے تو پھر اسرائیل کو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ، اور نیتن یاہو کی باڈی لینگویج یہ بتا بھی رہی ہے، جو بیانات دے رہے ہیں اس میں بھی مسلسل اعلان کیے جا رہے ہیں کہ حماس کو ختم کرنا ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے نا، 16 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے سب نے دیکھا نا، ہماری آنکھوں نے مظاہرہ دیکھ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ اسرائیل نے وڈرا کر دیا، اگر سیکنڈ فیز پہ جاتے ہیں اور اسرائیل نارتھ غزہ سے بھی وڈرا کرتا ہے تو پھر اسرائیل کی بہت مشکل ہو جائے گا کہ پھر دوبارہ وہیں سے بات شروع کرے جہاں سے 8 اکتوبر سے شروع کی تھی 2023 میں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حاصل کیا ہوا پھر؟ حاصل کچھ نہیں ہوا نا۔ دیکھیے،
اب یہ تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا، حماس کی جانب سے بھی جو ایکشن 7 اکتوبر کو اس کا کیا فائدہ ہوا، بالکل یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اب یہی ہے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہی دیکھنا ہے، کیونکہ دوسرے سیکنڈ فیز کے لیے یہ جو ہے نا 19 جنوری کو ہوا تھا نا یہ معاہدہ سیز فائر کا، تو اب 6 ہفتے لگا لیجئے تو یہ تقریباً مارچ میں کہیں ختم ہوگا، مارچ کے پہلے ہفتے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے اور ہو بھی رہے ہیں ایجپٹ میں، کبھی دوحہ میں، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چونکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے اپنی پوزیشن کو شاید تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کہ یار کوئی رسپانس تو صحیح آ نہیں رہا، لیکن وہ ابھی بھی خواہش تو ان کی یہی ہے کہ غزہ کو ایک ریویریا جو ہے وہ بنا دیا جائے مڈل ایسٹ کا، لیکن وہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا، یو این کی رپورٹ کے مطابق $53 بلین چاہیے غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو میٹنگ ہوئی یہ کچھ ممالک کی 6 ممالک کی، انہوں نے تقریباً $20 بلین تو ریز کر ہی لیں گے. ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے once there is a plan of action available on the ground. اور اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ 4 مارچ کو عرب لیگ کا باقاعدہ سیشن ہوگا قاہرہ میں، اور اس کے بعد پھر OIC کی کونسل آف فارن منسٹرز ملے گی جدہ میں 7 مارچ کو. تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس میں غزہ اوبویسلی سر فہرست ہے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر انٹرسٹنگ موضوعات. بریک کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب، ایک بڑا جینوئن کنسرن ہے میرا افغانستان کو لے کے، کہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کر رہا طالبان کے معاملے میں، تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں بھی، اور جو افغانستان سے بھی در اندازیوں کے ہم نے مظاہرے دیکھے، کسی طرح کی کوآپریشن کرنے کو وہ ہمارے ساتھ تیار نہیں ہے. اب یہاں پہ میرا کنسرن یہ بنتا ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت براستہ پاکستان بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، فگرز ہمیں بڑے لاؤڈلی بتا رہے ہیں کہ کس جانب یہ سب جا رہا ہے، تو پاکستان نے اس پر ابھی تک اپنا کوئی رد عمل کیوں نہیں دیا؟ بہت سے لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان بھی کہہ دے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی جو ہمارا من آئے گا ہم کریں گے، ہم خان اس کوریڈور پہ قبضہ کر لیں گے، ہم اور ایریا لے لیں گے. تو اس قسم کی باتیں بھی سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہیں. اتنے ٹیریٹوریل کلیشز کو ہوا دینے کا کیا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل بات اب صحیح ہے، اور یہ طریقہ نہیں ہوتا سفارتی یا اس قسم کی جو مشکلات ہیں ان کو ڈیل کرنے کا. بارڈرز ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو سنبھال نہیں پا رہے ہم. تو یہ جو ہے نا اس قسم کی تجاویز آتی نہیں. جہاں تک ٹرانزٹ ٹریڈ کا تعلق ہے نا، اس کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو دو طرفہ تجارت ہے بھارت اور افغانستان کی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ 2023-2024 کی درآمدات دیکھیے ایکسپورٹس افغانستان کی انڈیا کی جانب، تو وہ $624 ملین رہی ڈالر، اور اس میں بہت سے ڈرائی فروٹ بھی ہے، فریش، خاص طور پہ سیب کی بڑی زبردست ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، خور و نوش کی. تو وہ $624 ملین کی ایکسپورٹ افغانستان سے ہوئی بھارت. اور بھارت نے جو ایکسپورٹ کی اس کی ویلیو ہے تقریباً $355 ملین 2023-2024 میں. اب بہت سے لوگ، جس طرح آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر TTP کے معاملے میں، اور ہر روز ہمارے ہاں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے فوجی جوان بھی مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہم بھی اپنا حساب پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے چلنی نہیں چاہیے میرے خیال میں. نہ جانے کب تک چلے گی، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ ہماری سفارتکاری میں کہیں کمی بیشی ضرور ہے، جو مجھے لگتا ہے. ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میرا یہ احساس ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت ریکیلیبریٹ کرنا چاہیے ہاؤ ٹو ڈیل ود کابل. اچھا، اب یہ ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھیے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ پہلے بھی ہم بند کرتے رہے ہیں کچھ عرصوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتا رہا ہے پاکستان کے تھرو، کیونکہ افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، تو ہماری کچھ بین الاقوامی اوبلیگیشنز بھی ہیں. پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو کنونشن آن ہائی سیز ہے 1958 کا، اس کے تحت ہمیں جو بھی لینڈ لاکڈ کنٹری ہوتا ہے اور جو اس کا نیبر اگر لینڈ لاکڈ کنٹری نہیں، تو اس کی زمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے.
ہماری پورٹس بھی استعمال ہوتی رہی ہیں، تو ہمیں اس سے ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ ماضی میں اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ افغانستان کے لیے جو گڈز جاتی ہیں نا کراچی سے ٹرانزٹ ہو کے ترخم کے ذریعے یا بلوچستان کے ذریعے، وہ وہاں سے جا کر پھر پاکستان واپس آ جاتی ہیں. تو اس پہ جو ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دینا پاتے، اسمگل ہو کے واپس آ جاتی ہیں اور خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں وہ ارزاں نرخوں میں مل جاتی ہیں آپ کو قیمتوں میں. تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت لاسز ہوئے، ابھی تک ہو بھی رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ افغانستان میں مارکیٹ میں آپ کو ملتی نہیں. مطلب ایک سے ایک جرمنی سے بھی آ رہی ہیں تو یو ایس سے بھی آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان کی مارکیٹ میں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے. تو ہمارا جو پہلا ان کے ساتھ ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہوا وہ 1965 میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا. اس میں یہ تھا کہ پاکستان ہم نے اجازت تو تھی جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھیں، لیکن ہم نے اس میں جو تھا نا کہ پاکستان کے ہی ٹرکس جائیں گے ترخم تک یا بلوچستان میں اور وہیں پہ آف لوڈ ہوگا، وہی لوڈ کریں گے. تو افغان ٹرکس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں کمیوٹ کریں، اپلائی کریں. تو یہ ایک لیکن پھر جب یہ ہوا کہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد کارزائی کی حکومت خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم تو بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں واگا کا جو بارڈر ہے وہ تو استعمال ہی نہیں کرنے دیتے. اور یہ کیا ہوا کہ جی افغانستان کے ٹرک کا ہم استعمال نہیں کریں، ہم یہاں پہ پہلے افغانستان کے ٹرک ترخم آئیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، چیزوں کو آف لوڈ کریں، پھر پاکستانی ٹرکوں میں ڈالیں اور پھر پاکستانی ٹرک ادھر آئیں. یہ تو ایک مذاق ہی ہے. بات کسی حد تک ان کی ٹھیک تھی کہ اس پہ دیکھیے نا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی 1965 کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو رینیگوشیٹ ہونا چاہیے. تو بہت کوشش ہوئی. اس زمانے میں میں چونکہ فارن آفس میں ہی تھا تو رچرڈ ہولبرگ جو تھے اسپیشل انوائے فار افغانستان یو ایس کے، وہ بہت ایکٹیولی انگیج تھے اس میں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن تو باقاعدہ وہ افغانستان کے ٹریڈ منسٹر کے ساتھ اسپیشل پلین میں آئے ہمارے فارن آفس میں، اور اس دن ہم نے زبردستی سائن بھی ہم نے کر دیا وہ ایگریمنٹ. تو وہ اب جو نیا ایگریمنٹ ہے جو 2010 میں ہوا اس کے تحت ہم نے پھر الاؤ کیا کہ افغانستان کوئی فروٹ یا فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ واگا تک اپنے ٹرک میں لائے گا، واگا میں آف لوڈ ہوں گی چیزیں، لیکن واپسی پہ وہ کچھ لے کر نہیں جائے گا. مطلب بھارت کی ایکسپورٹس کی ہم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ بھارت ابھی تک رو رہا ہے نا کہ پاکستان کیوں اجازت نہیں دیتا ہمیں لینڈ جو روٹ ہے اس افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے. اصل بون آف کنٹینشن یہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. ان کی جتنی بھی ایکسپورٹس واگا کے تھرو ہوتی ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. افغانستان کے ٹرک آتے ہیں واگا تک، وہاں سے پھر آگے وہ جو ہے بھارت کے ٹرکس میں لوڈ ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن بھارت کے ہم اجازت نہیں دیتے. یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے جو کافی عرصے سے سارک میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا اور بائی لیٹرلی بھی بھارت ہمارے ساتھ ڈسکس ہو رہا تھا. اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کریں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس جانب نہیں جانا چاہیے. ایک ٹرانزٹ ہماری دیکھیں، ہم ایک ہمیشہ سے ہماری کوشش پاکستان کی یہی رہی ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ہم ان کے مطابق چلیں، کیونکہ اور پھر ہمارا بائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی ہے بھارت افغانستان کے ساتھ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایشوز ہیں. اگر کابل کی جو اس وقت حکومت ہے ہماری بات نہیں سن رہی ٹی ٹی پی کے معاملے میں، یا ابھی بھی ان کو وہ سیف ہیونز پرووائڈ کر رہی ہے افغانستان کی سرزمین میں، تو یہ معاملات سرکاری سطح پہ ہونے چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے آج کل ہماری سرحدوں پہ بھی کافی کچھ ہو رہا ہے، شاطیں جس طرح میں نے پہلے کہا ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم بالائے طاق رکھ کر اس قسم کے اقدامات لیں. اور کیا وے آؤٹ ہے، کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ پاکستان کے پاس دیکھیے آپشنز تو ہمارے پاس بہت ہیں. مثال کے طور پر ہم افغان جو ریفیوجیز ہیں، جو لیگل لوگ ہیں، ہم ان کو واپس بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی کافی واویلا وہ ٹھیک، وہ ہمارا حق ہے. اگر یہاں پہ لیگل حق کو حق سمجھے تو بات بنتی ہے نا. دیکھیے تو آپ نے خود امپلیمنٹ کرنا نا. جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اگر آپ ان کو بھجوا رہے ہیں واپس تو یہ بالکل آپ کا حق ہے. اس میں کوئی بھی ہیو اینڈ کرائی ریز نہیں کر سکتا. یہ اتنا پریشر بلڈ کرے گا؟
ہوگا پریشر تو افغانستان کی حکومت کرتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے جب اشرف غنی کی حکومت گری تھی تو تقریباً 20 سے 25 ہزار افغانز ایسے تھے جو کہ پاکستان میں آ کر ٹیمپرری طور پہ مقیم ہوئے کہ ہمیں مغربی دنیا نے یہ وعدہ کیا تھا, امریکہ نے اور باقی دنیا نے, کہ ہم ان کو لیں گے آپ سے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کو آپ عارضی طور پہ رکھیے. وہ عارضی طور پہ رکھتے رکھتے آج 2-3 سال ہو گئے ہیں جی. کہ وہ ادھر ہی پڑھیں. اب ہم نے جون تک شاید ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جون تک یہ اگر امریکہ تو خیر اب لے گا ہی نہیں, امریکہ نے تو سارے آفیسز ہی بند کر دیے اور انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے. اور پھر میونخ میں جو پچھلے دنوں وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی اور اس میں افغان نے ایک گاڑی چڑھا دی, اس سے 2 ہلاکتیں بھی ہوئیں. اس کے بعد اور ویسے بھی اب جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں جرمنی میں کل, تو وہاں پہ اب یہی ہے خطرہ کہ کہیں جو ہے AFD جو فار رائٹ کی پارٹی الٹرنیٹو فار جرمنی, وہ کہتے ہیں کہ 2nd پوزیشن لے لے گی, اور یہ بہت بڑی بات ہے فار رائٹ کی. اور یہ پارٹی جو ہے کوئی بہت پرانی پارٹی بھی نہیں ہے, یہ 2012-13 میں یہ وجود میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 12-13 سال کے عرصے میں انہوں نے اتنی پاپولیرٹی گین کر لی ہے. تو یہ اٹس امیزنگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو انتخابات ہوتے ہیں یہ دوسری بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوتی ہے AFD کے نہیں, کیونکہ اس وقت جو کرسچن سوشلسٹ ڈیموکریٹس ہیں, اولف شولز کی جو پارٹی ہے, اس کافی ان کے لیے مسائل ہیں. کرسچن ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ وہ CDU ول ایمرج ایز, جو انگیلا مارکل کی پارٹی تھی نا, انگیلا مارکل آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو 15-16 سال حکومت کی اور ان کے دور ہی میں تقریباً 1 ملین سیرینز کو اجازت دی کہ وہ آ کے جرمنی میں سیٹل ہوں. 1 ملین سیرینز. اس کے علاوہ ٹرکس بہت ہیں, افغانز بھی وہاں بہت ہیں. لیکن جرمنی کا معاملہ یہ ہے کہ اکنامکلی بہت جو ایک پوزیشن کولڈ وار کے بعد جس طرح انہوں نے, یا 2nd ورلڈ وار کے بعد پہلے انہوں نے اپنا ایک لحاظ سے اکنامک انجن بنے, پھر کولڈ وار کے بعد بھی آٹو انڈسٹری نے بہت ان کا آگے بڑھی, اور لیکن اب وہ ایک زوال پذیر ہیں کیونکہ آٹو انڈسٹری چائنا نے ان کو وقتہ ڈالا ہوا ہے, تو اکنامکلی بہت پریشر میں ہے اس وقت جرمنی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن ایجنگ پاپولیشن ہے, ان کے پاس جو نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے. اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید پاکستان کے ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی صورتحال نکل آئے جرمنی میں امپلائمنٹ کی, اگر ہم صحیح طور پہ اس کو پرسو کریں. لیکن اگر یہ فار رائٹ کے لوگ آ جاتے ہیں تو اینٹی امیگریشن ہیں, یہ لوگ پریفر کریں گے کہ یورپین یونین کے جو ایسٹرن یورپ کے جو ممالک ہیں, جس طرح بلگیریا ہے, رومینیا ہے, وہاں سے لوگوں کو لے آئیں رات دن کے مسلمانوں کو اجازت دیں, کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ایک ویسے بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, اسلاموفوبیا تو ہے, خاص طور پہ جرمنی میں بھی ہے, اور وہ ٹرکش, کیونکہ ٹرکش از دا لارجسٹ مائنورٹی گروپ ان جرمنی. حالانکہ 2nd ورلڈ وار کے بعد ہمیں بھی آفر آئی تھی کہ ہم پاکستانی بھجوائیں, اس وقت تک ہم پہلے آفر ہمیں آئی تھی, لیکن پاکستان اس وقت نیا ملک تھا, ہم کوئی صحیح معنوں میں سوچ نہیں سکے, تو ٹرکی نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور انہوں نے اپنی جو ہے ورک فورس بھجوائی جرمنی میں, پھر انہوں نے ریکنسٹرکشن میں حصہ لیا. تو ٹرکی جو ہے, ٹرکش جو کمیونٹی ہے بہت بڑی ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اب کل دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, اگلے ہفتے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. صحیح. سو ویورز, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ باسی صاحب نے تو اپنا بڑا زبردست سا تجزیہ ہمیں دے دیا کہ پاکستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ روک کے افغانستان کی حکومت کو پریشرائز کرنا چاہیے یا نہیں. تو آپ سے بھی یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. باسی صاحب, یہ عمر عبداللہ صاحب بڑے ڈرے سے لگتے ہیں پرائم منسٹر مودی صاحب سے, آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ یہ وہ جو ٹنل کا افتتاح نہیں ہوا تھا سونمرگ جو ٹنل, اس میں تو وہ ان کے بس پہ نہیں چلتا تھا عمر عبداللہ کے کہ وہ پاؤں پڑ جائیں مودی صاحب کے, پکڑ لیں ان کے پاؤں کہ جانے دیو جی, بس میں آپ کا ہی خادم ہوں, اپنی باتیں منوا پائیں گے, کہاں منوا پائیں گے. جب الیکشنز ہو رہے تھے تو کیا بیانات تھے کہ جی ہم ریاست کا درجہ واپس لیں گے, ہم 370-35A کو بھی ریسٹور کروائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. اور اپنے مینیفیسٹو میں جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں بھی ساری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. کانگریس دوسری جانب, کانگریس نے ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. ان کے مینیفیسٹو میں
یہ تو ضرور لکھا ہوا ہے کہ ریاستی درجہ ہم دیں گے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، بحال کروائیں گے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو اس کی خصوصی حیثیت ہے اس کو بھی ہم ریسٹور کروائیں گے۔ تو عمر عبداللہ کا ایک اور یہ اسی ضمن میں کل انہوں نے ایک بیان داغ دیا جی کہ اب تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو خصوصی حیثیت ہے وہ جموں اور کشمیر کی ہم بحال ہو سکے، وہ اب ناممکنات میں سے شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ہتھیار پھینک دیے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے، اور مجھ سے توقع نہ رکھیں آپ اس چیز کی۔ اب صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ریاستی درجہ میں دلوا دوں جموں اور کشمیر کو، لداخ تو یعنی کہ یونین ٹیریٹری رہے گا۔ اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا، مودی صاحب اس پہ بھی اڑ گئے ہیں، اور اس پہ اڑنے کی ان کی وجہ جو کہتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پبلکلی کہتے نہیں ہیں، لیکن وجہ یہی ہے کہ ان کے خیال میں جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے، اس میں بھی اتنی جان ہے کہ وہ اگر یونین نے اپنا وہاں سے ہاتھ اٹھایا اور پھر حکومت دے دی سری نگر کو، تو اس سے پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر اس میں مزید تیزی آ جائے گی جو عسکریت ہے ان معاملات میں۔ اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی پولیس نے کچھ آفیشیل فگرز ریلیز کی، اور یہ اب نیریٹو دوبارہ اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جو کیونکہ ان کا دیکھیے نیریٹو کیا ہمیشہ سے رہا ہے بھارت کا، کہ یہ تو پاکستان سے آتے ہیں، کوٹ آن کوٹ لشکر طیبہ کے لوگ اور جیش محمد کے لوگ، یہ لوگ LOC کراس کر کے آتے ہیں اور یہی لوگ تباہی مچاتے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر۔ یہ نیریٹو ہے نا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا جو استعمال کرتے ہیں، یہ تو اسی کانٹیکس میں ہے۔ تو اب ایک اسی نیریٹو کو ری انفورس کرنے کے لیے آفیشیل فگرز کچھ نے ریلیز کی ہیں کہ جی اس وقت جو انڈیجنس ملیٹنٹس ہیں، جو لوکل کشمیریز ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہو کے رہے گی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جموں میں 10 لوگ ہوں گے اور سری نگر میں کوئی 10-15 لوگ ہیں جو ایکٹیو ملیٹنٹس ہیں لوکل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آفیشیل فگرز یہ بتا، جو پولیس نے فگرز ریلیز کی ہیں اور بھارتی میڈیا میں سب یہ آئی ہیں، کہ پاکستان سے جو ایکٹیو ملیٹنٹس ہیں جموں میں، ان کی تقریباً تعداد آپ کہہ لیں کہ 55 سے 60 کے درمیان ہے، اور جموں ویلی میں جو ہے 70 سے 80 ایکٹیو ملیٹنٹس پاکستانی ہیں جو LOC کراس کر کے آئے ہیں۔ تو اصل میں خطرہ ہمیں ان لوگوں سے ہے۔ کہنا یہ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں، یا کشمیری ہیں فار دیٹ میٹر، ان کا اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جد و جہد کو آگے لے کر جائیں۔ انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے جو بھی صورتحال، اور خوش ہیں، نئی جو انتظامیہ آئی ہے، جو کچھ نئے حالات ہیں اس سے خوش ہیں۔ ان کو اب یہ نہیں چاہیے حق خود ارادیت وغیرہ کا معاملہ، یہ سب ختم ہو گیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں اب بے معنی ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو نیا اسٹیٹس کو ایک بلڈ ہوا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ تو اس وجہ سے انڈیجنس تو معاملات ختم ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، کوٹ آن کوٹ۔ پاکستان کی وہی جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، حالانکہ کراس LOC ہے، ہم تو بارڈر ہے بھی نہیں، بٹ ان اینی کیس پاکستان نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور یہاں سے وہ بھجوا رہا ہے، یہاں سے لوگ بھجواتا ہے اور وہاں پہ وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھیے عمر عبداللہ کی بے بسی کا عالم ہے نا، کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے نا، وہاں پہ تو پولیس بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کو جاب بھی نہیں دے سکتے، نہ کسی کو نکال سکتے ہیں۔ تو عمر عبداللہ اپنے آپ کو بے بس تو محسوس کرتے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، لیکن اب وہ شاید تو ان کا خیال ہو کہ وہ اسی قسم کے بیانات دے کر مودی صاحب کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ کانگریس کے ساتھ ویسے بھی ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں عمر عبداللہ کے، اور عمر عبداللہ پہلے بھی اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں وزیر مملکت رہے ہیں، وزارت خارجہ میں، یہ بھی یاد رہے۔ تو BJP کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں کے، کہتے تو ہیں کہ ہم BJP کے خلاف ہیں، لیکن یہ عمر عبداللہ وغیرہ سارے BJP کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا، جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں یونین ٹیریٹری کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی، منوج سنہا صاحب، کیونکہ عمر عبداللہ کے پاس تو اختیار نہیں ہے، انہوں نے پچھلے ہفتے 3 کشمیریوں کو معطل کر دیا۔ سرکاری ملازمین تھے بیچارے، کوئی ایک ٹیچر تھا، ایک شاید پولیس میں تھا، ایک شاید کوئی کلارک تھا،
ان کو فارغ کر دیا. فارغ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جی یہ تینوں جو تھے یہ ملیٹنٹس کو مدد دے رہے تھے ان کی کارروائیوں میں. اب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی معاملات ڈسپلنری ایکشن کوئی ہوا ہو یا ثابت کیا گیا ہو کوئی ہارڈ ایویڈنس کے ساتھ, irrefutable جسے ایویڈنس ہم کہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بس وہ ہوا اور ان کو فارغ کر دیا. اب ان کے پاس بیچاروں جو کشمیری جن کو نکالا گیا ہے جاب سے, وہ تو ختم ہو گئے نا, ان کا کیا پھر آگے مستقبل ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی جو کشمیری ہیں وہ بھارت کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے. صحیح. اور میں ہمیشہ سے کہتا بھی رہا ہوں کہ چاہے بھارت جتنا بھی خرچ کر لے, جو بھی ڈیولپمنٹ اسکیم لے کر آ جائے, جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کرے کہ یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے, وہ ساری باتیں ہی ہیں. جب تک آزادی سلب ہے تب تک باقی ایبسولوٹلی. غزہ کے لوگ دیکھیے نا, غزہ کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ابھی بھی دیتے رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی. تو آزادی ایک ایسا جذبہ ہے, ایسی ایک نعمت ہے جس میں یہ جو ہے نا ایک یہ باتیں ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. کوئی آلٹرنیٹو نہیں. کوئی اس وجہ سے تھوڑا سا کشمیریوں کو جو خاص طور پہ یہ عبداللہ فیملی ہے یا یہ جو دوسرے مفتی فیملی ہے, دوسرے بھی جو لوگ ہیں کشمیری جو تھوڑے سے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو انٹروسپیکشن ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں. پاسبل ہے؟ پاسبل لگتا نہیں ہے, سچی بات یہ. لیکن عوام جو ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں, انتخابات میں کیوں حصہ لیتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. آفٹر آل آکوپیشن کے ہوتے ہوئے بھی تو لوگوں نے زندہ رہنا ہے نا. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے, انہوں نے صحت کے مسائل کو بھی حل کروانا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ انتخابات جو ہوتے ہیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ میونسپل کے لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں جسے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہم یہ کوئی سبسٹیچیوٹ ہے پلیبسسٹ کا یا ریفرینڈم کا. وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ آگے چلتی رہے. لیکن وہ کبھی بھی اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوئے, چاہے عمر عبداللہ ہوں یا محبوبہ مفتی ہوں یا کوئی اور ہو فار دیٹ میٹر. لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ عبداللہ کی جو فیملی ہے نا, عبداللہز اور مفتیز, محبوبہ مفتی آج کل ذرا سخت پوزیشن لے رہی ہیں اور وہ بار بار عمر عبداللہ کو یاد دہانی بھی کروا رہی ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لیکن یہ نہیں ہو سکا. تو بہرحال یہ کشمیر کا معاملہ چلتا رہے گا. دوسری جانب دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب دیکھیے نا وہ G7 اس کی جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے میرے خیال میں, کہاں پہ ہوگی ان کی میٹنگ, G20 کی تو ساؤتھ افریقہ میں ہے شاید, اور G7 کی کینیڈا میں ہو رہی ہے, اور برکس کی ہوگی اس سال ملاقات برازیل میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب G7, کیونکہ G20 کی میٹنگ میں تو مارکو روبیو نے جانے سے انکار کر دیا. جے شنکر بھی تھے, چینی فارن منسٹر بھی تھے, لیکن مارکو روبیو نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 3-4 سالوں میں سے بہت تبدیلیاں آئیں گی. G7 شاید رہ جائے اگر روس اس میں G8 دوبارہ ہو جاتی ہے. G20 پہ شاید اتنا فوکس نہیں ہوگا امریکہ کا, وہ شاید ختم بھی ہو جائے. برکس کے معنی بھی بڑے تحفظات ہیں, بھارت کا خاص طور پہ رول دیکھنے والا ہوگا. صحیح. دیکھتے ہیں دنیا کس جانب جا رہی ہے اور اینڈ ریزلٹ ان سب کا کیا ہونے والا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر, بی ہیپی. اللہ حافظ.